की भी रिजर्वेशन है, उस वक्त जो PSP थी मुस्तफा कमाल भाई उनकी भी रिजर्वेशन है, और GDA की तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। तो हम चाहते हैं कि सारे सेटअप के जरिए हम उन रिजर्वेशन को एड्रेस करें और सिंध के हद तक का मतलब और पाकिस्तान के हद तक एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माहौल में इलेक्शन हो। तो ये सारी चीजें हमारी डिस्कस आपस में हुई है, अभी ये हमने अनाउंसमेंट की है, और आगे चल के हम अपनी मुशावरत के जरिए इन चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी है वो हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा दायरा जब हम वोट दे रहे हैं अपने MKM के भाइयों को या अपनी बहन को, तो फिर ये लोगों को भी रखेंगे कि जी वो हमारे साथ इस सारे अमल के अंदर मुशावरत के जरिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आपस में तय हो चुका है, और इंशाअल्लाह इसके सुबह सिंध के ऊपर बहुत अच्छे नतायज बरामद होंगे, जहाँ पे दीगर जो अपोजिशन जमातें और भी जो इसमें शामिल हैं, अगर वो भी सारी की सारी सिंध के सारे अमल के अंदर हमारे साथ आगे आती हैं, तो आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि सिंध के अंदर एक भरपूर मुकाबला होगा। मौजूदा 15 साल का जो मिसरूल है, जो 15 साल का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो डिविजिबल किरदार है, जिस तरह उन्होंने सूबे को डिवाइड किया है, जिससे शहर के शहर बर्बाद है। आज जो कराची का हाल है वो मैं समझता हूं कि कभी कराची का ऐसा हाल नहीं हुआ जो कि आज कराची का हाल बना दिया गया है। और मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कराची के बारे से हमारा बिल्कुल मुत्तफिका स्टैंड होना चाहिए। कराची एक ऐसा शहर है जिसको जो सारे पाकिस्तान को संतुलित कर रहा है, रेवेन्यू के लिहाज से भी और जो रोजगार है उस लिहाज से। तो कराची की जो इसमें सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर हम तमाम दोस्त साथी इकट्ठे हैं, जो शहरों के शहर बर्बाद हो चुके, कराची से किश्तवाड़ तक। मैं यकीन से समझता हूं कि आने वाले दिनों में इन सारे मसाइल के हवाले से हम एक दूसरे को शुरू भी करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह तो को यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाह हम इस सारे अमल के जरिए कैसे कैटेगरी गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे सके। मैं मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे बढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं GDA के दोस्तों का, यहाँ पे उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पीर साहब बगारा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम अहबाब जो यहाँ पर हैं कि आपने हमें यहाँ पर वेलकम किया। आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें इस असेंबली में अपनी मुद्दत जो ख़त्म करने वाली है, उस ऑपोजिशन लीडर को चलाने और बनाने का मरहला ये नहीं है, ये उसके मज़ाकरात या उसकी बैठक नहीं है। ऑपोजिशन लीडर तो एक बहुत ज़िमनी सी एक बात है, एक अमल है, इसके आगे की कहानी है। और इस आगे की कहानी ये है कि जो शहरी सिंध और देही सिंध का जो गैप है, उसमें जो खलीज है, उस खलीज को मौजूदा हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बढ़ाया है। हमेशा से इस खलीज को पहले पैदा भी उन्होंने किया अपने जमाने में, कोटा सिस्टम जैसी चीजों को राइज करके, और ये जो जनरेशन है इनकी 15 सालों से, इन्होंने इस खलीज को बढ़ाया है। ये जो बैठक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, MKM पाकिस्तान की और GDA की, ये उस खलीज को खत्म करने, कम करने की बैठक है। देही और शहरी इस खला को पुर करने की बैठक है। और ये आज की बात नहीं है, हो सकता है कि शक्लें मुख्तलिफ हों, दूसरी जनरेशन हो, लेकिन पिछले 30 सालों का अगर आप सियासी मंजरनामा सिंध का देखें तो MKM ने अपने हिस्से से ज्यादा, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात ने अपने हिस्से से ज्यादा जो वाजिब भी नहीं था वो भी अदा किया है। हम अपनी इंटेंशन से बताना चाहते हैं, और वो क्या कि 1990-91 में एक सीट वाले जाम सादिक साहब को MKM की 28 के MPs ने वोट देकर उनको वजीर आला बनाया। 1997 में लियाकत जतोई साहब को MKM ने वोट देकर वजीर आला बनाया। 2002 में अली मोहम्मद मेहर साहब को 43, MKM की 43 सीट्स थी, और पूरी आज की जो GDA है, उस वक्त की जो जमातें थी वो उसकी आधी भी सीटें नहीं थी, लेकिन 43 सीटें देकर वजीर आला नामजद किया और अपना वजीर आला बनाया।
پھر 2 سال کے بعد اگر ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، رواب رحیم صاحب آئے، ان کو بھی پھر ووٹ دیا۔ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس زبان کی بنیاد پر کبھی بھی ہم نے تفریق کی اور توڑنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن جو سندھ میں محرومی ہے کراچی سے کشمور تک، وہ ایک عام انسان کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ہم دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی ہے، اس کے اوپر بہت سیریسلی ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے اور سندھ میں لوگوں کو امید دیں گے۔ سندھ میں لوگوں کو یہ جو بھی حکومت پچھلے پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے ان کی طرز حکومت ہے، انہوں نے یہ حکومت نے ریاست بنا لی ہے، اپنی کالونی بنا لی ہے، اپنی جاگیر کے طور پر اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس سے تمام لوگوں میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوئی ہے، بددلی پیدا ہوئی ہے، اور لوگوں کو ریاست کے ادارے اور ملک اور نظام کے اوپر سے ان کا اعتبار کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کراچی سب لوگوں کے لیے شیلٹر کی جگہ ہے، یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے۔ پورے کراچی سے کشمور تک کسی کو اگر پناہ، کسی کو جاب، کسی کو اچھی زندگی کی تلاش میں وہاں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے کوئی اگر کوئی رخ کرتا ہے تو وہ یہاں رخ کرتا ہے اور یہ شہر اس کو ویلکم کرتا ہے۔ لیکن اگر اس شہر میں بھی وہ وہی دیکھیں جو وہ کشمور میں چھوڑ کر آ رہا ہے، جو وہ جیکب آباد میں چھوڑ کر آ رہا ہے، جو وہ نواب شاہ میں چھوڑ کر آ رہا ہے، جو وہ لاڑکانہ میں چھوڑ کر آ رہا ہے، یہاں بھی وہی نظام دیکھیں، انہی لوگوں کا قبضہ دیکھیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں بچتی۔ ہمیں اس جائے پناہ کو بچانا ہے سب کے لیے۔ یہ صرف یہاں والوں کا شہر نہیں ہے، کسی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے، یہ شہر سب کو شیلٹر دیتا ہے، سب کو پناہ دیتا ہے، سب کی آبیاری کرتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ کسی خاص پارٹی، خاص زبان والے کا کام نہیں، سب کا کام ہے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں، یہ کوٹا، یہ ہمارا مورچہ مضبوط رہے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے اندرون سندھ میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر ہم اس کوٹے سے، اس محاذ سے، اس مورچے سے ان کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آخری مورچہ بھی چلا گیا تو پھر ہم جو ہے پھر سندھ کے لوگوں کے پاس کوئی اور امید نہیں رہ گئی ہے۔ تو ہم سب لوگوں نے ہمیں اس کا احساس ہے، اور ہم نے اپنی ذاتوں سے بڑھ کر، اپنی اناؤں سے بڑھ کر اور اپنی پرسنل خواہشات سے بڑھ کر سندھ اور سندھ کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کی جو یہ بیٹھک ہے، یہ یہاں سے لے کر کشمیر تک اور سارے پاکستان میں جو لوگ ایک گھٹن سی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ صرف اپوزیشن لیڈر بنانے کی بیٹھک نہیں ہے، اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یہ بات آگے جائے گی، اور یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ انٹائر پیپلز پارٹی گورنمنٹ 3 دفعہ ہم اپنی سیاسی تاریخ میں 90 سے لے کر اب تک ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والا وقت متحد سندھ کا ہے، سندھ کے غریب لوگوں کا ہے، ہاری کسان مزدوروں کا ہے، اور کراچی سے کشمیر تک یہ جو گھٹن کی فضا ہے جس میں یہ 15 سالوں میں تباہی بربادی پھیر دی گئی ہے، اس گھٹن سے فضا سے لوگوں کو آزاد کرانے کا دور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ٹائم آنے والا۔ میں ایک دفعہ پھر پیر بگاڑا صاحب کو اور اپنے جی ڈی کے تمام دوستوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، سردار صاحب کا، ہمارے تمام دوستوں کا اور آپ کے اس مہمان نوازی کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اپوزیشن لیڈر جو آپ کی بنے گی، یہ جی ڈی اے کی مشترکہ، ایم ایم کی مشترکہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی جو ہے وہ جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں بچتا، 20-22-24 دن کا عرصہ رہتا ہے، تو اس 24 دن میں اپوزیشن لیڈر بنا کر آپ سندھ کے عوام کی کون سی خدمت کریں گے؟ سندھ کے لوگ شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، نہ صرف سندھ حکومت سے مایوس ہیں بلکہ اس فرینڈلی اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں جس نے 5 سال کے اندر سندھ کے عام ایشوز پر کوئی مل کر اسٹینڈ نہیں لیا، یہ ہمیشہ تقسیم رہی۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنی پرسنٹیج پہ ان کو، کیونکہ اب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ مل کر نگران حکومت بنائیں گے تو کتنی پرسنٹیج جی ڈی اے کو بھی ملے گی آنے والے اقتدار میں؟ شرجیل ممن نے کہا ہے کہ 80% جی ڈی اے کے لوگوں کی درخواستیں شمولیت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ بتائیں آپ اپنے بندوں کو کیسے انٹیکٹ رکھیں گے؟ دیکھیں جی، میں بارہ آپ کو عرض کر چکا ہوں
کہ GDA واحد الائنس ہے جو کہ ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کھڑا ہے اور ہم ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. کوئی دوست اگر کبھی کوئی سوچتا ہے کہ جی کسی کوئی پارٹی کے اندر کسی اور پارٹی کے اندر جانا ہے تو ہماری طرف سے کسی کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بحیثیت الائنس کے پچھلے 5 سال سے کھڑا ہے اور انٹیریئر سندھ کے اندر اگر کسی نے کوئی ریزسٹنس دی ہے تو اس الائنس سے دی ہے. ہمارے 14 MPs سے وہ آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے 3 MLAs تھے وہ بھی آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو میں اس توقع یہی کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ لیڈرز آپوزیشن کے حوالے سے میرے خیال میں بالکل آپ کی درست بات ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور اس میں یقیناً اس وقت جو مین چیز ہوگی وہ ایک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کے لیے جو کیٹیگر کیبنٹ فارم ہو رہی ہے وہ یقیناً ہم نے اپنا اعتماد MQM کے اپنی بہن کو دیا ہے اور ہم توقع کریں گے کہ جی جو GDA کی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آگے لے کے چلیں گی. ظاہر ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمارے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہ برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہم اپنی اپوزیشن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کوشش کریں گے کہ ایک ایسی فیئر کیٹیگری کے کیبنٹ بنے جو کہ ایک ایسے منصفانہ الیکشن کی طرف جائے جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام کے حقیقی مینڈیٹ نکل کے سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کی الیکشن میں سندھ کے عوام کی حقیقی مینڈیٹ سامنے نہیں آ سکی. جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہوا اور جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ایک کہانی ہے جس کے اوپر جو ہے بہت سے ہم تبصرے کر سکتے ہیں. میں اس بات میں بھی آپ کو جو ہے بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہم اس وقت کافی آگے بڑھ چکے ہیں. سندھ کے اندر اپوزیشن یونائٹ ہونے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتاؤں کہ یہ اس وقت شاید جو معاملہ GDA اور MQM تک بھی نہ رہے اور بھی دوست اس کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ 2018 کی جو بھی سندھ کے اوپر کالک ملی گئی تھی اس کو ہم دھونے کی کوشش کریں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھلے گی اور یقیناً ہماری نظر میں جو ہماری اپوزیشن لیڈر ہیں پورے اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ حکومت کے سامنے. عوض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ بھی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, معظم عباسی بھی چلا جائے تو سندھ تو سبوری پیپلز پارٹی کی ہوگی تو اپوزیشن کون کرے گا؟ میں GDA کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں GDA کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سارے عمل کے اندر جو اپوزیشن ہم نے دکھائی ہے ان کے گھر میں ہم نے کوئی شکست دی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی ان کا احساس نہیں ہے. ہم نے ان کے گھر کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے 2 دفعہ حکومت کے اندر ان کو شکست دی ہم نے. جب وہ حکومت میں تھے سب کچھ ان کے پاس تھا. کوئی کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ تعالیٰ بیشتر لوگ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں, GDA کے ساتھ سندھ میں کھڑے ہیں. جس دوست کو اگر اپنی بدلنی ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ صرف جو ہے معاملات کو آگے بڑھنے دیں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب ان کی حکومت ختم ہو تو ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کے بندے کہاں کھڑے. یہ بھی آپ کو میں آج بتانا چل رہا ہوں کہ ان کو بھی پتہ لگے ان کے بندے کہاں کھڑے. تو آپ وقت کو چلیں تھے انشاءاللہ تعالیٰ 2018 ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. 2023 بالکل نیا سال ہوگا اور جب بھی الیکشن ہوں گے آپ کو یقین نظر آئے گا کہ سندھ اس وقت بدل چکا ہے. 15 سال کی جو کچھ ہوا ہے سندھ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے نہیں. میں آپ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ 2023 اور 24 کا سندھ بالکل بدلا ہوا ستارہ ملے گا. سر آپ نے جس طرح صدر بازی صاحب نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے تو مولانا فضل الرحمان GDA کے اس کے ساتھ ملاقات کی. MQM بھی اس سندھ میں جو نیا اپوزیشن الائنس بن سکتا ہے مجاہدہ الائنس ہے تو مولانا فضل الرحمان بھی اس صورتحال میں آپ لوگوں کے ساتھ آن بورڈ ہیں. ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت دیرینہ اور بڑے اچھے تعلقات ہیں JUI سے. اور ابھی لاسٹ میں فاروق بھائی اور خالد مقبول صدیقی صاحب ہم نے اسلام آباد میں مولانا صاحب سے ملاقات بھی کی تھی. یہاں کے لوکل کی جو ان کی لوکل قیادت ہے اس سے بھی ہماری ملاقات ہے. اور یہ انٹائر پیپلز پارٹی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ آپس میں جمع ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی تو GDA سے مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن ہماری بھی ملاقات ہو جائے گی اور ہم ابھی آگے کے مراحل جو ہے وہ ہم طے کریں گے. انٹائر پیپلز پارٹی جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا MQM کے جو کنوینر ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا اور وہ کئی بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سندھ کوئی معاملہ نہیں ہے, سندھ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. تو GDA سمجھتی ہے کہ سندھ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. اس پہ MQM کے ساتھ جو MQM کا ایک نیا مطالبہ بھی کہ نیا صوبہ بھی بنے گا سندھ میں, اس کی بھی سپورٹ کی جائے گی. پیر صاحب وغیرہ کا ایک سلوگن ہے متحدہ سندھ
मजबूत पाकिस्तान। की बात है मेरे साथ सर ये बताएं कि एक तो हमेशा जब भी 5 साल पूरे होते हैं तो एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी गठजोड़ करके अपना कोई निगरान सेटअप लाते हैं। इस दफा आपको क्या लगता है कि आप उन पर भरोसा करेंगे कि ये जो है वो अपना निगरान सेटअप कोई गैर जानबूझ होगा और आपका जो है वो आप उस पर एतबार करेंगे? हमेशा फंक्शन भी जो है वो जीडीए को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, इस पर आप क्या? देखिए जी, ये आपके सामने बैठे मुस्तफा भाई भी हैं, फारूक भाई भी हैं, हमारी बहन भी है, इजहार भाई भी है। अब इससे ज्यादा कौन ऐसे लोग हैं जिन पे हम इतबार करें? तो हम तो उन पेपर को इतबार करें और इतबार करके ही हम इनको अपने वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तवक्कुआत के साथ दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए जो कुछ गुज़श्ता 15 साल के अंदर हुआ है, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो नाकाबिल कबूल है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं जा सकता। न यानी सारे सिंध के अंदर जिस वक्त जो सूरत पैदा की गई है, जो तबाही और बर्बादी सब मची हुई है, एक साल गुजर गया। यार आज गिराव साहब जाके खड़े होकर कहते हैं मैं ये बांट रहा हूँ, घर कहां से मैं एक साल से सिंध के जो सिंधी मारोड़ है वेठा है रोडन ते रस्तनि ते अॼु ताईं तव्हां उन्हनि वटि न वञी था उनखे पंहिंजो घर ॾियण जी कोशिशि कई आहे या तव्हां उनखे आबाद करण जी कोशिशि कई आहे। 18,000 प्राइमरी स्कूल बंदि पिया खोलण लाइ तयार कोन्हे। सॼा रूरल सिंध जा सभु जेके पंहिंजो रूरल हेल्थ सेंटर्स बंदि पिया आहिनि, को उनखे खोलण लाइ तयार कोन्हे। तो मेरे भाई मेरे जो अमल चल रहा है कि ये सारे के सारे वो लोग जो कि हर्ट हो चुके हैं सिंध के अवाम की। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत इस बात की कि हम तमाम लोग इकट्ठे करें। इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ 24 जमाती इत्तेहाद बनाए। आज मोदी जो सब प्रेशर के अंदर है, तो मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि सिंध के तमाम लोग, मेरी अपील है कि सिंध के तमाम लोग इकट्ठे हो। ये जरदारी टोला और जरदारी माफिया आज जितने प्रेशर में पहले कभी नहीं था। आज वो सिर्फ इस बात में खड़े कि किसी तरीके से हम इस मौजूदा निजाम के तहत इलेक्शन करा के अपने आप को दोबारा और सिंध के मोदी के खिलाफ 24 रुकनी इत्तेहाद हुआ, 24 जमाती इत्तेहाद हुआ, इंशाअल्लाह इधर भी इत्तेहाद होगा और भरपूर बनेगा और मुकाबला वो होगा जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह 2023 जी। सिंध का मोदी सही कहा आपने जी 100% जी जी पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है जहां आप इस वक्त मौजूद है, वहां 2 वोट है, एक पीपल्स पार्टी का एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट। एंटी पीपल्स पार्टी वोट जीडीए भी क्लेम करती है, एमकेएम भी करती है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होता। मसलन एक के कराची हैदराबाद में आप शायद मिल भी जाते हैं, लेकिन सागर में आपका वोट जीडीए को नहीं पड़ता। नवाबशाह में आपका वोट है खासा बल्कि आप एमएलए भी जीत चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, वो वोट आपका नहीं पड़ता। तो ये जो 2 शहरों में आपका इत्तेहाद होता है या आर्जी इत्तेहाद होता है, इसको आप वाकई हकीकी इत्तेहाद में तब्दील करें। कि दूसरा ये कि 2018 की इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले जिन लोगों ने ये कहा था कि जीडीए और सब जीत जाएंगे, फोन आया कि मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। 3 दिन पहले वो तमाम फोन बंद हो गए। तो जिन्होंने आपका मैंडेट छीना, आप समझ रहे हैं वो कि अभी तक मौजूद है? देखिए, आपकी आखिरी बात से शुरू करते हैं। जिन्होंने मैंडेट छीनकर हम तो आज वैसे ही बैठे उसी तरह से, लेकिन उस मैंडेट छीनने का अशर आप पाकिस्तान को, आज जो अशर है पाकिस्तान का कि हमारे पास $6 बिलियन मांगे हुए पैसे हैं, इंडिया के पास $600 बिलियन है अपने पैसे। तो अगर जो किसी ने हमारा नुकसान समझकर किया हो ना 2018 में, तो उसको ये पता होना चाहिए उसने हमारा नुकसान नहीं किया। आज सारे तजुर्बात से गुजरने के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत बैठे हैं, लेकिन इस तजुर्बे के बुनियाद पर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। आज हमें इस वाली बात पर यकीन है कि अब पाकिस्तान इस तरह की तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। आपने ये जो होशियारी चालाकी थी, ये होशियारी चालाकी आपके मुंह पर आ गई है सारी। तो ये जो जेरीमैंडरिंग है, जेरीमैंडरिंग का नुकसान हमें नहीं हुआ, हमें तो एक इलेक्शन की हार हुई है। पाकिस्तान कई दहाइयां पीछे चला गया है। आज लोगों का अशर देखें क्या है, डॉलर कहां जा रहा है। आज हम रोजाना आज गुफ्तगू होती है कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से मांगकर अपने रिजर्व दिखा रहे हैं। तो ये मेरे साथ, ये पार्टीज के साथ बुरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान जिसने भी ये होशियारी चालाकी की है
اس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا اور اب پاکستان اس تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب یہ آخری تجربہ تھا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا اتحاد، میں نے اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کی کہ صرف یہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اتحاد نہیں ہے. یہ میں نے تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سندھ سے 1 ووٹ والے جام صادق صاحب کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا. ہم نے 1 سیٹ والے لیاقت جتوئی صاحب کو دے کر ووٹ دے کر وزیر. ہم نے 3 سیٹ والے علی محمد مہر صاحب کو، پھر بعد میں ارباب غلام رحیم صاحب کو ووٹ دے کر، اپنے ووٹ دے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور ان کے پیچھے چلے، ان کی کیبنٹ کا حصہ رہے، ان کے ساتھ خدمت کیے. جو محرومیاں ہیں، دیکھیے جب انسان یہ ایک دفعہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ وہ نعوذ باللہ خدا بن گیا ہے، اس نے جج بھی کنٹرول کر لیا، اس نے جرنیل بھی کنٹرول کر لیے، اس نے جرنلسٹ بھی کنٹرول کر لیا، اس نے عوام بھی بالکل فاتح ہو گیا. وہیں سے پھر کوئی اللہ کی لاٹھی چلتی ہے بے آواز. آج جو سندھ کی کنڈیشن ہے وہ خدائیت والی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، بس سندھ پورا فتح ہو گیا ہے. اب یہ جو مظلوموں کا، یہ جو صحیح ریئل عوام کی ریپرزینٹیو کا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رب کی مدد آئے گی اور کوئی ایسی چھڑی گھومے گی کہ پھر یہ سارا، کیونکہ یہ سب چیزیں جھوٹ پر اور ظلم پر کھڑی ہے. عمارت یہ ظلم پر اور جھوٹ پر کھڑی ہے. کوئی خدمت کر کے سندھ کو فتح نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی آپ خدمت کر کے فتح کریں گے. لوگ بھئی اگر خدمت کر کے 15 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے تو صرف NFC ایوارڈ سے یہاں پر آیا ہے، ڈیویزبل پول سے آیا ہے. پھر ہر سال 300 سے 400 ارب روپے یہاں سے جمع کرتے ہیں. وہ ایک انسان خرچ کرتا ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. امیجن کریں کہ تقریباً یہ 20 سے 22,000 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ ایک پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ نے خرچ کیے. 20 سے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آپ 50 دفعہ سندھ کو بلڈوز کرو، زیرو کر دو، اور آپ 50 دفعہ پورا سندھ نیا سندھ بنا سکتے ہو. آج جہاں سے مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر برتن رکھ کر اندرون سندھ اس جگہ سے جا کر 12 کلومیٹر پانی لے کر آتی ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، 70 لاکھ بچہ سندھ میں جس کی ایج ہے اسکول میں جانے کی، وہ اسکول نہیں جا رہا. 70 لاکھ کے اوپر جو دنیا میں 61 ملک ہیں جو کہ 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں. میرے اس سندھ میں 70 لاکھ سے وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 48,000 اسکولوں میں سے 11,000 اسکول گوسٹ. ہم پہلے سنتے تھے ٹیچر گوسٹ ہے کہ گوسٹ ٹیچر، اب اسکول ہی گوسٹ ہے. مطلب ہے کہ اسکول کی دیوار نہیں ہے، اسکول موجود نہیں ہے، اس کی تنخواہ آ رہی ہے وہاں کے MPA کے پاس یا MNA کے پاس، اس کی مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی ٹیچروں کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی لائٹ کے بجلی کے پیسے آ رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب لیکن آپ پولیس کے ذریعے، آپ DCs کے ذریعے پانی روک کر آپ یہ سارا نظام چلا رہے ہو. آپ خدمت کر کے نہیں چلا رہے. خدمت کر کے چلا رہے ہوتے خدا کی قسم تو یہاں بیٹھی ہوئی پارٹیاں سب ختم ہو جاتی. لوگ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، ہمارے گھر والے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیتے. آج ہمیں یہ پریشر ہے کہ تم تیز آواز میں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. آج جو ہے وہ لوگ ہر کوئی اپنے نیریٹو بیچ رہا ہے. اس میں بہت ساری فورسز اتری ہوئی ہیں جو کہ اس کو ایتھنک شکل بھی دیتی ہیں. اس کو ایتھنک شکل، اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ہم لوگوں کی سینئر باتیں جو ہے نا، یہ تحمل والی باتیں کل لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اپنے گروپس اور اسپرنٹلر گروپس بنے ہوں گے، لوگ ان کی بات کریں گے، ہماری بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی ایک دن کی کہانی. ہمارا طور طریقہ کار ایسا رہا ہے کہ پچھلا طریقہ کار ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی اور ہماری ہسٹری ہے پیچھے. تو یہ ابتدا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب جو ابتدا ہوئی اور پاکستان کے اور سندھ کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. اب اس ٹیم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے اس سندھ کے اندر کراچی ہے وہ شہر جو کہ سندھ کی آبادی کا 95% اس کو کما کر دیتا ہے اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے. آج جو ہے وہ یہ تمام ٹولہ جو ہے وہ اس ریونیو انجن پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرے. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے. 15 سالوں سے جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی یہی بیچتے ہیں. 15 سالوں سے شہری کوٹے پہ ایک بھی نوکری نہیں ہے. 5 لاکھ نوکریوں میں اندرون سندھ میں جن کو نوکری دے رہے ہیں ان کو کوئی نوکری دے نہیں رہے. غریب آدمی اس کو بیچ رہے نوکری.
وہ پیسے جمع کر کے نوکری خرید رہا ہے. وہ یہ نظام نہیں چلنے والا. میری بات لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے, تھوڑی سی بات ضروری ہے, اس لیے میں یہ بات جو ہے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اینی ویز یہ اتحاد, یہ باتیں, یہ سارا ایپیسوڈ یہ صرف اور صرف اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے, یہ ابھی پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی جو ہے وہ ہماری منزل اس سندھ میں ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ نگران سیکٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اتحاد ہے یا آنے والے انتخابات کا بھی اتحاد ہوگا؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ آنے والے انتخابات کا, کہ ابھی ہم نے تو بہت دیکھیں, یہ کوئی یہاں سے اٹھنے کے بعد تو ہماری کوئی فون, ہمارے نمبر تو چینج نہیں ہونے, نہ ان کے نمبر چینج ہونے. یہ ہماری روز کی ملاقاتیں ہوں گی, ہفتوں کی ملاقاتیں ہوں گی, میٹنگیں ہوں گی. ہاں کسی اور کے چینج ہو سکتے ہیں, ہمارے نمبر. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری پیپلز پارٹی کے ظلم کو ختم کرنا. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری اس پیپلز پارٹی کے حکمرانی کے ظلم کو ختم کرنا اور یہاں پر عوام کو ایک نیا آپشن دینا. یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. کمال صاحب, عبائی صاحب سے سوال ہے کہ جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد سامنے نظر آ گیا, کہیں یہ سیاسی زردائی کا پتہ تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خریداری کی ہو وفاق میں اور سندھ میں؟ دیکھیے رضائی صاحب نے 15 سال کے اندر اتنے لوگوں کو اس ساتھ غلط فہمی بیانیاں کی ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, دغا بازی کی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب شامل ہیں. وہ دھوکے اور دغا بازی کی جو ایک مثال ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یاروں کا یار ہے, لیکن میں ایک یار اس کا گنوا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں کس طرح ان کی پیٹوں میں جا کے چھڑا پھونکا ہے. یہ وقت اور جو نا حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. 15 سال کی جو سندھ کے اندر جو گندی ترین حکمرانی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے خاتمے کا دور ہے. میری نظر میں وقت تبدیل ہو رہا ہے, وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے ان کو 2007 کا اقتدار جو تھا وہ محمد بن بھٹو صاحبہ کی شہادت کا اقتدار تھا. 2013 اور 2018 کا جو اقتدار تھا وہ ایک مینیپولیشن تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اوپر مینیپولیشن تھی تو نیچے بھی مینیپولیشن. تو جس انداز میں جو لوگوں کو اقتدار سونپا گیا 2018 کے اندر, میں نے بلیک مارکیٹ میں یہ تحفے بیچے, اور بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان سے پیسے ملے وہ میں کھا گیا. میں نے وہ پیسے بھی جو اکاؤنٹوں میں جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے ان تحفوں کی قیمت کے ساتھ. تو میری آپ نے آڈیو چلا کے کون سا تیر مار دیا, وہ تو میرا وائس نوٹ ہے میرے وکلا کو. میں کیمروں والوں کو بھی کہوں گا ذرا دکھائیں, جو وکلا ساتھی بیٹھے ہیں تمام مہذب لوگ ہیں, ان میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ریکارڈ یافتہ کرمنل نہیں ہے. تو نیازی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ میری موجودگی سے خائف ہو گئے؟ اگر میری موجودگی سے آپ خائف ہو گئے ہیں تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ سیاست چھوڑ دیں. اتنا ڈر, اتنا خوف کہ جی اطاعت حملہ کرنے آ گیا تھا عدالت کے اندر. میں تو روز عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہوں, آپ کی صرف 2 پیشیاں ہیں توشہ خانہ میں 11 ماہ میں, میری 70 سے اوپر ہیں. ہم تو ہر روز جاتے ہیں, ہم مدعی رہے ہیں اس کیس کے, ہمارا انٹرسٹ ہے اس کیس کے اندر, ہم تمام عدالتوں میں ہوتے ہیں. مگر کل جو عدالت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی اور ایک غلط تاثر دیا گیا, ذرا ویڈیو چلائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل پہ ویڈیو چلے کہ کل عدالت کے اندر نیازی کے وکلا نے کیا حرکات کی اور ہم نے کیا کیا. بالکل واضح ہے, چلائیے گا پلیز. یہ عدالت کے مناظر آپ دیکھیں ذرا. جج کی طرف اشارے کرنا, جج کو ڈرانا دھمکانا, عدالت پہ حملہ آور ہونا. آپ شکر کریں ہم نے آپ پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی. ہماری موجودگی سے آپ خائف تھے. کل جو کھیل کھیلا گیا اور جو میرے وائس نوٹ کو جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عدالت جانا ہے, اکٹھے ہونا ہے, یہ بدماشی کرتے ہیں, ہم نے سپیس آکیوپائی کرنی. میرے الفاظ کیا تھے؟ سپیس آکیوپائی کرنے کے. کہیں میں نے کہا ہو کہ میری اپنی بیگم سے بات ہو گئی ہے,
اور میں نے اسے کہا کہ توشہ خانہ سے 4 گھڑیاں چوری کر کے لاؤں گا, تم بھی دیکھنا, کوئی ہیرے جواہرات لاؤں گا وہ بھی دیکھنا, اس کو ہم بلیک مارکیٹ میں بیچیں گے, اس کے ہم پیسے کھا جائیں گے. کہیں میں نے یہ آڈیو میں بات کی, میں نے نہیں کی. کہیں میں نے کہا ہو کہ خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی آ رہی ہے, سعودی ولی عہد نے دی ہے, اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں ہم نے بیچنا ہے, جو اربوں روپیہ اس کا ملے گا وہ بھی ہم جیب میں ڈال کے کھا جائیں گے اور جعلی رسیدیں بنائیں گے, اور پھر اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ کالا دھن ہے. میں نے تو آڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہیں آڈیو میں کہا ہو کہ وکلا حضرات پیٹرول بم بننے کا طریقہ کار یوٹیوب سے آپ کو میں لنک بھیج رہا ہوں, آپ تیاری کر لیں, بوتلیں ساتھ لائیں, کپڑا ساتھ لائیں اور پیٹرول ساتھ لائیں, ہم پیٹرول بم بنائیں گے. کہیں کہا ہو, کہیں کہا ہو کہ کیس دے. تو یہ بہت مختلف باتیں ہیں. قانون کے اندر کچھ گنجائش ہے, کچھ نہیں ہے. کسی لیڈر نے پاکستان کی تاریخ میں توشہ خانہ کے تحت بلیک مارکیٹ میں بیچ کے جعلی رسیدیں نہیں بنائی. بہت شکریہ. وزیراعظم محمد شہباز میں نے بلیک مارکیٹ میں یہ تحفے بیچے, اور بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان سے پیسے ملے وہ میں کھا گیا. میں نے وہ پیسے بھی جو اکاؤنٹوں میں جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے ان تحفوں کی قیمت کے ساتھ. تو میری آپ نے آڈیو چلا کے کون سا تیر مار دیا, وہ تو میرا وائس نوٹ ہے میرے وکلا کو. میں کیمروں والوں کو بھی کہوں گا ذرا دکھائیں, جو وکلا ساتھی بیٹھے ہیں تمام مہذب لوگ ہیں, ان میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ریکارڈ یافتہ کرمنل نہیں ہے. تو نیازی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ میری موجودگی